आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे कि जैसे सदियों से मुमालिक अपने दिफा के लिए एक मजबूत और ताकतवर फौज का अदारा कायम करते हैं, क्या मौजूदा वक्त में वही फौज दिफा कर सकती है या नहीं। इस सिलसिले में पहला सवाल ये बनेगा कि सर जदीद दुनिया में नेशनल सिक्योरिटी जो है उससे क्या मुराद है? देखिए पारोश, जंग जी जंगल का वर्षा है जी। इट इज द लेगेसी ऑफ आवर एंसेस्टर्स फ्रॉम द डेज ऑफ जंगल। क्यों होती थी जंग, लड़ाई क्यों होती थी? एक ग्रोह दूसरे ग्रोह पे क्यों हमला करता था? उसके वसाइल पे कब्जा करने के लिए, जमीन पे, उसके पानी पे, उसकी फसलों पे, उसके लाइफ स्टॉक पे कब्जा करने के। जी अच्छा, अब आपने कहा कि आज की दुनिया, ये बजाते खुद ये सवाल जो है ये ज़रा मुश्किल है कि जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में आज की दुनिया कहते हैं तो हमारी क्या मुराद है जी। क्या हम क्रूसेड्स जो प्योरली रिलीजियस वार्स थी, जो मेडिटेरेनियन के तजारती रास्तों के लिए लड़ी जा रही थी, उनकी तरफ हमारा इशारा है? जी। हमारा इशारा जो है वो एम्पायर्स जैसे ऑटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर, मुगल एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर, पर्शियन एम्पायर वगैरह, इनके अंदर जो झगड़ा होता है उसकी तरफ हमारा इशारा है। मेरा ख्याल है कि सहूलत के लिए हम इसको ले आते हैं 20वीं सदी, 20वीं सदी के आगाज पे। दो बड़ी जंगें हुई ना, वर्ल्ड वार्स 14 से 18 और 39 से 45, जी राइट। 3-4 अवामिल कार फरमा थे जी। There were quite a few factors involved. One, दुनिया में कुछ ममालिक ने बाकी दुनिया के एक बहुत बड़े इलाके पे, आबादी पे अपना कब्जा करके उन्हें कॉलोनीज बना रखा जी। वो उनके वसाइल को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। फिर कुछ कौमें थीं जो नेशन स्टेट के इस तस्वुर में जहाँ में फिक्स्ड फ्रंटियर्स होते हैं जी। वो रिलेटिवली न्यू एंट्रेंट्स थी। फॉर एग्जांपल इटली की यूनिफिकेशन 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में हुई, जर्मनी की यूनिफिकेशन 19th सेंचुरी में हुई। तो ये ममालिक जो थे इनके पास कॉलोनीज नहीं थी। किसके पास थी? बरतानिया के पास थी जी। रशिया के पास थी, ऑटोमन एम्पायर यानी आज का जिसे हम टर्की कहते हैं जी, उसके पास थी, पोर्टुगीज के पास थी जी, डच के पास थी। तो एक स्क्रैम्बल थी कि इनकी कॉलोनीज पे में हमें हमारा हिस्सा चाहिए। फिर जो जिन कौमों को कॉलोनीज बनाया गया था वो भी तो अपने वसाइल पे अख्तियार जारी थी। बिल्कुल। एक वो लड़ाई, एक वो जंग थी जी। हम दूसरी जंग के बाद से जी इस नतीजे पे पहुंचे हैं हम इंसान कि किसी रियासत को दूसरी रियासत पे अग्रेशन का, जारहियत का हक नहीं है जी। ना 1 इंच ज़मीन जो है वो एक रियासत दूसरी रियासत की ले सकती है और ना दे सकती है जी। एक्सेप्ट वेयर थ्रू अ पीसफुल प्रोसेस कोई या दूसरे ज़राए भी उसके लिए होते हैं, एक इलाका जो है वो किसी रियासत का हिस्सा ना रहना चाहिए।
جی جیسے کم از کم 6 اسٹیٹس جو ہے وہ تو 92 میں سوویت یونین سے الگ ہوئی نا. جی جیسے چیکوسلواکیہ چیک اور سلوواک میں تقسیم ہوا. جیسے ہندوستان جو کہ کبھی بھی ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں تھا. جی برٹش براٹ انڈیا انڈر اے یونیفائڈ ایڈمنسٹریشن. جی تو وہ صرف 2 حصوں ہی میں تقسیم نہیں ہوا, اس کے اندر کوئی 550 سے زیادہ 565 کے قریب ریاستیں بھی تھیں. جی وہ یا اس 5 ہمارے حصے میں آئیں, باقی انڈیا میں ایبزارب ہوئیں. میری رائے میں آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ہمارے پاس جینے کے لیے, جی اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے اتنے مادی وسائل موجود ہیں, اور کہ دنیا کی تمام قومیں these can be fed, کی خوراک کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں, کی صحت کی سہولیات پوری ہو سکتی ہیں. تعلیم جو ہے وہ اب ایک شیئرڈ ہیریٹیج ہے, رائٹ. جی میری ناقص رائے میں اب جنگ جو ہے وہ بین الاقوامی قانون کے تحت بھی صرف ڈیفنس کے لیے فوج رکھی جا سکتی. کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ ایکسپینشنسٹ یعنی پھیلاؤ کے اپنی عزائم نہ رکھتا ہو, تو ہر ملک کو صرف اتنی فوج چاہیے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے. کسی ملک کو دوسرے ملک کے بارے میں اگریشن کے, انگریس کے, جارحیت کے عزائم رکھنے کا حق نہیں ہے. جی اس کی ضرورت نہیں ہے. میں میری ذاتی رائے میڈم یہ ہے کہ جنگ جو ہے نا وہ قحط اور جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں ان سے کہیں زیادہ لیتھل ہے, انوانٹڈ ایلیمنٹ ہے. ایکسیپٹ جیسے ہم انسان اور انسان کے درمیان ایک انسان کو صرف اپنے ڈیفنس کا حق دیتے ہیں, دوسرے پہ وائلنس کا حق نہیں دیتے. جی 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 بالکل. یہی اصول قوموں میں ہے. کسی قوم کو دوسری قوم کے بارے میں اس پہ غلبہ پانا, اس کو آکوپائی کرنا, اس کو اپنے میں شامل کرنا, یہ سب انوانٹڈ ہیں. یہ انسانیت کے سفر کو روکتے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں, جنگ کو گلوریفائی کرنا اٹ از اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی. جنگ کے بارے میں میرے ایک استاد بہت اچھی بات کہا کرتے تھے. جی وہ کہتے تھے کہ معمول کی دنیا جو ہے, زندگی جو ہے, اس میں بچے اپنے ماں باپ دفن کرتے ہیں. جنگ وہ بری چیز ہے جس میں ماں باپ کو اپنے بچے دفن کرنا پڑتے ہیں. جی ہماری آج کی دنیا کے پاس اتنے ہتھیار ہیں جن کو خریدنا, جن کی رینوویشن, جن کی مینٹیننس, یہ وہ وسائل ہیں جو ہماری دنیا کی جو غربت ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. ہماری دنیا میں اس وقت بھی بہت سی غربت پائی جاتی ہے, جی بہت سی وانٹ یعنی ضروریات پائی جاتی ہیں, بہت سی محرومیاں ڈیپریویشنز پائی جاتی ہیں, رائٹ. ہم جو وسائل جو ہے وہ توپیں, بندوقیں اور ٹینک خریدنے پہ صرف کرتے ہیں, یہ غیر ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ جن قوموں کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی آ گئی ہے, جی ان پہ اب کوئی حملہ کرنے کا نہیں سوچ سکتا. کیا یہ واقعی میں حفاظت کی ضمانت ہے دیٹ یو ہیو سم نیوکلیئر پاور؟ اس لیے کہ جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہوتی ہے نا وہ کمبیٹ ویپن ہی نہیں ہے, وہ جنگ کا ہتھیار ہی نہیں ہے. جب 2 ایٹم بم جاپان پہ گرائے گئے, ایک ہیروشیما پہ 6 اگست 1945 کو اور ایک 10 کو ناگاساکی پہ, اس وقت صرف ایک ملک کے پاس
ایٹم بم تھا. آپ کا کیا خیال ہے اگر ہٹلر کے پاس ایٹم بم ہوتا تو وہ نہیں گراتا؟ جی. جاپان کے پاس ہوتا تو کیا وہ جواب میں امریکہ پہ نہیں گراتا؟ A world where more than one countries have nuclear capability actually is safe from nuclear threat. 1. 2. اب ہمیں ہمارے جو ہتھیار ہیں وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہیں. میں آپ کو اس کی مثال پیش کر دیتا ہوں. ابھی اس وقت روس اور یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے. میں نے پہلے عرض کیا جنگ کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے. جنگ جو ہے یہ کوئی بہادری نہیں ہے. جنگ جو ہے وہ صرف اپنی فصلوں، اپنے کھیتوں، اپنی ماؤں، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں، اپنے باپوں، اپنے ہم وطنوں کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہونا چاہیے. یوکرین اور روس میں جنگ ہو رہی ہے اور روس جس نے 23 فروری کو اسی برس یوکرین پہ حملہ کیا تھا تو ان کا یہ خیال تھا کہ 2 سے 3 ہفتوں میں ہم یوکرین کو جو ہے وہ ڈومینیٹ کر لیں گے. جی ٹھیک ہے. Because of the smart weapon being supplied to Ukraine by so many countries, کیا نام لینا اس کا کوئی علم نہیں ہے. ان فیکٹ جو ہے وہ رشین آرمی جو ہے وہ بڑی امبیرسمنٹ میں ہے. بہت چھوٹا ملک ہے یوکرین. جی بالکل. یہ میں آپ سے عرض کیے دوں کہ صرف نیوکلیئر ویپنز کا معاملہ نہیں ہے. جو جنہیں کنونشنل ویپنز کہتے ہیں وہ بھی اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہو چکے ہیں اور ان سے جو تباہی پھیلتی ہے اس سے معمول کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں اور بہت ہی کم. انفیکٹ اس کی مثالیں بہت ہی محدود ہے. صرف آج کی دنیا میں صرف فوج نہیں لڑتی. جی سویلین آبادیاں دیکھیے. یہ جو سیکنڈ وار ہے، یہ جو ویٹنامیز وار ہوئی ہے، یہ جو کوریا میں جنگ ہوئی ہے، یہ جو افغانستان میں لڑائی ہوئی ہے، عراق میں ہوئی ہے، لیبیا، سیریا، civilians, non-combatant civilians, their lives have been destroyed, they have been rendered homeless. It is an unpardonable crime against humanity. Today, we do not need war. What we need is food for the hungry. Bilkul. Books for those who need education. People need literacy. We need an atmosphere جس میں لوگ جو ہے وہ تحفظ میں سیکورٹی کی زندگی گزار سکیں. اور یہ سیکورٹی نیشنل سیکورٹی نہیں ہوگی، یہ ہیومن سیکورٹی. ہمیں اب ہتھیار اور جو ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ ہیومن سیکورٹی کے لیے چاہیے، پیورلی فار ڈیفنس پرپزز چاہیے. آج کے دنیا میں اگر کوئی ملک یہ سوچتا ہے کہ ہتھیاروں سے جو ہے وہ دوسرے ممالک کے وسائل پہ یا دوسرے ممالک پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے تو میں آپ سے عرض کہہ دوں کہ افغانستان جیسا چھوٹا اور انفراسٹرکچر، تعلیم اور کئی دوسرے شعبوں میں پیچھے جو ملک ہے وہ امریکہ جیسے ملک سے 20% رکھتا ہے. ہوتا پتہ کیا ہے؟ یہ وہ ملک نہیں لڑ رہا ہوتا، یہ دوسرے ملک اس میں اپنا فیول ڈال رہے ہوتے ہیں. ویتنام کی جنگ ویتنام اور امریکہ میں نہیں لڑی گئی، وہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. جی چائنیز اور دوسرے ممالک جو ہے وہ ویتنامیز کی مدد کر رہے تھے. افغانستان کی جنگ جو ہے وہ افغانستان کے وہ جو واریئرز تھے جی انہوں نے 9 برس سوویت یونین سے نہیں لڑی، آپ کو پتہ ہے جی ٹھیک ہے. اور یہ جو گوریلا جسے آج کل ہم کہتے ہیں نا ڈسپروپورشنیٹ یا ایسیمیٹرکل وارفیئر جی یہ ہوتا ہی تب ہے جب جہاں پہ ایک طرف آرگنائزڈ فوج ہوتی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ گوریلا ہوتے ہیں. گوریلا ہٹ اینڈ رن پہ ہوتے ہیں اور ان کی پناہ گاہیں اصل بیٹل فیلڈ سے باہر کہیں بھی ہوتی ہیں جی. سو ایک بہت بڑی اکانومی ہے جنگ کی دنیا میں. جو ممالک خود جنگ نہیں کرتے لیکن ہتھیار تیار کرتے، مثلا فرانس،
برطانیہ، امریکہ، رائٹ. میرے خیال میں سب سے زیادہ ہتھیار خریدنے والا ملک سعودی عرب، جی، پھر شاید انڈیا آتا ہے. پاکستان جو ہیومن ڈیولپمنٹ میں، انسانی ترقی میں 152ویں نمبر پہ ہے. اسلحے میں کوئی ٹاپ 10 میں تو آتا ہے. اسلحہ خریدنے میں 10ویں نمبر پہ آتا ہے. ایسے ہی ہے. میں نے اگلے روز جو ہے وہ ایک عزیز دوست سے جو ریٹائرڈ آرمی پرسنل ہیں، میں نے ان سے بہت پولائٹلی کہا کہ وی شوڈ ریشنلائز دا والیوم آف آرمی. بالکل. ہمیں اتنی فوج چاہیے جتنی ہمارے ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہے. نیوکلیئر کیپیبلٹی ہمارے پاس موجود ہے. جی. کوئی دوسرا ملک ہم پہ حملہ کرنے کی بیوقوفی نہیں کرے گا obviously. حتیٰ کہ کارگل میں ہم بہت قریب آ گئے جنگ کے. 2002 میں ہمارا فیس آف ہو گیا انڈیا اور پاکستان کا. ہم بہت قریب آ گئے، لیکن اس کے باوجود ہم فل فلیج وار میں نہیں گئے. ہم نے جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈرز وائلیٹ نہیں کیے. اس کی بنیادی وجہ وہ ڈیٹیرنس ہے کہ دونوں کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے. ون، ایک میں آپ سے ایک اور بہت اہم بات اس پہ عرض کروں کہ انڈیا اور پاکستان کے پاس جو ہے تو بہت زیادہ قربت ہے، اور یہ ممالک جو ہتھیاروں پہ یہ کرتے ہیں اس میں وہ بیچنے والوں کا بھی فائدہ ہے. بالکل. اور جو خریدتے ہیں ان میں سے ایک حصے کا فائدہ ہے. بھائی ایک گروپ آف خاص طبقے کا فائدہ ہے. جی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب کولڈ وار کے 28 دن تھے تو 2 بھائی تھے. جی. ڈلس برتس کراتے تھے، جان فاسٹر ڈلس اور دوسرے کا مجھے اس وقت نام بھول رہا ہے. جان فاسٹر ڈلس نے کہا تھا کہ ان پسماندہ ملکوں کے لیے جو ہے وہ سیکیورٹی ہی ڈیولپمنٹ ہے. نہیں بھائی، ہمارے بچوں کو بھی وہ کتاب چاہیے جو آپ کے بچوں کو چاہیے. ہمارے not just about surviving, it's not just about survival, physical survival. اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے مسائل جو ہے وہ اس پہ ویسٹ کرتے رہیں اور آپ کا اسلحہ خریدتے رہیں اور آپ ہر 4 سال کے بعد نئی ٹیکنالوجی لاتے رہیں اور پھر ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور جدید ٹیکنالوجی کی طرف دیکھیں. صورت ایک مضمون ہے چھوٹا سا، تحدید اسلحہ، منٹو کا لکھا ہوا ایک صفحے کا ہے. وہ یہی ہے کہ ایک جو ہے وہ پستول خریدتا ہے، دوسرا مشین گن خرید لیتا ہے، تیسرا توپ خرید لیتا ہے، چوتھا ایٹم بم خرید لیتا ہے. تو یہ دور تو ختم ہو نہیں سکتی obviously. اچھا مجھے یہ بتائیے، سائبر سیکیورٹی یہ لفظ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے اب سب کو پتہ ہے. اب اس کے بارے میں بتائیے کہ واٹ از اٹ اور اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ ہم تو غیر سائبر دنیا کی نسل کے لوگ ہیں، ہمیں تو اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے. یہ تو اس سوال کا جواب تو آپ کو دینا چاہیے. لیکن یہ جو انفارمیشن ریولوشن ہے اور آگے چل کے ہم روبوٹکس 4th انڈسٹریل ریولوشن میں داخل ہو گئے ہیں، تو اس میں جنگ کے آلات، ذرائع تبدیل ہو رہے ہیں. ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ان پہ کوئی کم رقم خرچ ہوگی. بالکل. وسائل اس پہ بھی اسی طرح سے لگیں گے. لیکن وہ ہے جدید جو سائبر ٹیکنالوجی ہے، اس کی مدد سے دوسرے ممالک کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچانا. ٹو می وی ہیو ٹو تھرو آؤٹ دا ورڈ وار آؤٹ آف آر لیکسیکن. ہمیں جنگ کے لفظ کو اپنی لغت سے خارج کر دینا چاہیے. دفاع مسٹ ہے. ایوری نیشن اسٹیٹ نیڈس ٹو انشور دیٹ ان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے. یہ ہر قوم کا حق ہے. لیکن یہ جو ڈیفنس ہے، اس کو جو اخراجات ہیں، انہیں جن عوام کی حفاظت کرنا مقصد ہے، جن کا دفاع کرنا مقصد ہے، جنہیں ڈیفینڈ کرنا مقصد ہے، ان میں اور ان کے ڈیفنس پہ لگنے والے اخراجات میں کوئی پرپورشن تو ہونا چاہیے نا. بالکل. کوئی پرپورشن تو ہونا چاہیے نا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا سارا پیسہ جو ہے، سارے وسائل جو ہے وہ ہم ڈیفنس پہ خرچ کر دیں اور جن کا ڈیفنس کرنا ہے وہ خود ہی خرچ ہو جائیں، وہ خود اس پہ خرچ ہو جائیں. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ریشنل اپروچ ہے. جی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اکانومی جو ہے
وہ اہم ہے، تو پھر اس کی حفاظت کے لیے جو مضبوط فوج ہے، یہ جو طاقتور فوج ہے، وہ جس کا والیوم زیادہ ہو، وہ جس کی اسٹرینتھ زیادہ ہو، وہ کیوں نہیں اہم؟ رشیا کے پاس 92 میں جی بہت سے ہتھیار تھے، ہزاروں تو اٹامک ویپنس تھے ان کے آرسینل میں. جی تو کیا وہ اپنے ملک کو کولیپس ہونے سے بچا سکے؟ اس لیے کہ ان کی اکانومی مضبوط نہیں تھی. جس آج کی دنیا میں اصل مقابلہ اکانومی کا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو کئی ممالک ایسے بتا سکتا ہوں. جی تو اسمارٹ فوج کا کانسیپٹ ہے، یعنی ماڈرن ویپنس، جی سرویلنس، جی اور نفری کم، والیوم کم، تاکہ جو ہے وہ اخراجات جو ہے وہ اسی حوالے سے کم ہوں. کیونکہ ہوتا یہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہمارے فارمر جو پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو شہید تھے، جی انہوں نے جیل میں ایک کتاب لکھی تھی اف آئی ایم اسیسینیٹڈ. جی اس کا بالکل ابتدائی صفحات ہی میں انہوں نے پرشین آرمی مینس جسے ہم آج کی آسٹریا اور جرمنی کے کچھ علاقے جہاں پہ پرشین امپائر تھی، اور اس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ اس آرمی کا المیہ کیا تھا. جی کہ آرمی کا حجم اور اس کے مفادات بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ گئے تھے کہ جہاں ان کے پاس صرف 3 آپشنز تھے. پہلا جی کہ وہ جنگ کر کے اپنی زمین بڑھا لیں، 1 2 کہ وہ اپنی فوج کا والیوم ریشنلائز کریں، جی کم کریں. ٹھیک ہے. تیسرا کہ وہ اپنے ملک کی جو ہے نا وہ الٹیمیٹ پسماندگی کو ایکسپیرینس کریں اور تباہی کو ایکسپیرینس کریں. ایک بات یاد رکھیے گا، when you ask a militaristic mind جی they will always say نہیں ہمیں جو ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے ہمیں کتنے بیرونی خطروں کا سامنا ہے. جی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بیرونی خطرات نہیں ہوتے، انہوں نے اندرونی مفادات قائم کیے. وہ داخلی مفادات ہوتے ہیں جن کی حفاظت کے لیے، جنہیں بڑھانے کے لیے، وسائل پہ زیادہ سے زیادہ اجارہ قائم کرنے کے لیے جو قومیں ملٹرسٹک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر لیتی ہیں. لوگوں کا بھی میرے بھائی، میں آج ایک بچی سے ملا، چھوٹی سی، اتنی چھوٹی بھی نہیں، یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی ہے، 22-23 برس کی تھی. تو وہ کہنے لگی سر ہم سیلاب سے نبرد آزما ہیں. میں تھوڑا سا ہنسا، میں نے کہا بچے ایک قدرتی آفت کے ساتھ بھی تم جنگی ٹرم یوز کر رہی ہو، نبرد آزما ہیں. حالانکہ سیدھا سا کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں سیلاب کا یا قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی لیکن وہ جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ بات جو ہے نا وہ بٹھا دی جاتی ہے کہ باقی ساری دنیا ہماری دشمن ہے اور وہ ہم کو جو ہے نا وہ تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. بھائی لوگوں کو جو ہے وہ اپنی دنیا سے فرصت نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر ہم انٹرنیشنلی اس اپروچ کو آگے لے کے چلیں کہ کن ناموں پہ ہم لڑتے ہیں؟ جی مذہب کے نام پہ. مذہب کا حق تمام ہر انسان کو ہے، بالکل، اور وہ انکنڈیشنل رسپیکٹ دی جاتی ہے، اس کو دی جانی چاہیے، بالکل، بشرطے کہ وہ اپنا عقیدہ کسی دوسرے پہ مسلط نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. نیشنز، ایوری نیشن از رسپیکٹ ورتھی. جی، ہر قوم قابل احترام ہے، بالکل، ہر ریس قابل احترام ہے. صلاحیت میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں جو جنگ کی انڈسٹری ہے، جی، یہ انسانی مفاد کے منافی ہے. اس میں آپ کے علم میں ہے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا جی خود فوج نہیں رکھتے. ان کے ہر نوجوان جو ہے وہ ایک خاص عرصے کے لیے ٹریننگ دیتا ہے، جی، 2 سال 3 سال فوج میں سرو کرتا ہے. ودرو. جاپان دیکھیں، جی، سوئٹزرلینڈ،
بالکل یہی ہوتا ہے، لازمی فوجی تربیت ہے، وہ لوگ جو ہے وہ اپنی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو میں آپ سے کروں گی، یہ جو لائنیں ہیں نا فرنٹیئرس، جی انہیں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ وقت، توانائی اور کا ضیاع ہے، ویسٹ ہے، اور اس میں قوم کی انرجی اور قوم کی ترقی کے راستے مسدود ہوتے ہیں. Once upon a time I heard a very wise man saying, these are not the times to redraw the lines. We must learn to live peacefully within those lines already drawn. اور جہاں دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کا دوسرے ملکوں کے ساتھ ٹیریٹوریل کانفلکٹس نہیں ہے. یہ والا گاؤں ہمارا ہے، یہ والا تالاب ہمارا ہے، یہ والی جو کھاڑی جو ہے یہ ہماری ہے، یہ والا جو ہے وہ پہاڑی جو ہے یہ ہماری ہے. The best way as far as I am able to understand is that we should enhance cooperation, trade to the point, and wait till these differences and conflicts, they cease to mean anything, and they will cease to mean anything except lines on the maps. In 1989 جب یورپین یونین بنی تو بہت بڑا سٹیپ تھا وہ، اس میں سے اب انگلینڈ الگ ہو گیا ہے، جس پہ سب کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ یورپ جو صدیوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتا رہا ہے، وہ یورپ جو ہے وہ آج ایک میوچل ویل بینگ کے لیے یورپین یونین کا حصہ ہے. بالکل. اور لڑائیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ عراق میں، لیبیا میں، افغانستان میں، یمن میں، سیریا میں. میرا یہ خیال ہے کہ اسلحہ بنانے والی قومیں ان ملکوں کے عوام کو چارہ بناتی ہیں، توپوں کا چارہ بناتی ہیں اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے. میری یہ رائے ہے، اور یہ ایک عام آدمی کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی باتیں نہیں ہیں. فرض کیا کہ میں ایک روسی شہری ہوں، مجھے یوکرین چاہیے یا مجھے اپنے بچوں کے لیے فوڈ چاہیے؟ فوڈ obviously. good lifestyle for your own children obviously. quality of life. بالکل quality life چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے کیا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سا جو ہے وہ خطہ کس کے پاس ہے، اور ہم اس نام پہ جو ہے وہ ان خطوں کو تباہی کرتے ہیں. ہم ان کو جو ہے وہاں کوئی خوشی اور امن اور خوشحالی نہیں لاتے. بالکل. my opinion. I can be wrong. جی تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.